नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अकबर शाहबाज। तहज़ीब टीवी पर प्रोग्राम इस्लामी नौयत के इस्लामी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके लिए मशरे राह होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है जनाब शेख जहांगीर महमूद साहब को, और जो कि आलिम दीन हैं, माहिर तालीम हैं और दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आज का मौजू रहेगा इस्लाम में बच्चों की तरबियत। बहुत से घरों में, बल्कि घर घर में इस बच्चों की तरबियत के सिलसिले में वालिदैन हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं और उनकी बेहतरीन तरबियत के लिए कोशां रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं मुमताज़ आलिम दीन से बातचीत करेंगे और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आज के प्रोग्राम में जैसा कि आपने सुना, आप ही का दिया गया मौजू है इस्लाम में तरबियत औलाद, और मैं इब्तिदा करूँगा इस सवाल से कि इस्लाम में इन द फर्स्ट प्लेस बच्चों के हुकूक क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अकबर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के या किसी के भी अब हुकूक और हुकूक की लड़ाई को छोड़ दें। इस्लाम में बजाय ये तलाश करने के कि किसका क्या हक है, ये जानिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। जो बच्चों के हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, वो खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिकली वो वालिदैन की जिम्मेदारियां हैं जी। तो जब हम हुकूक की बात करेंगे ना अकबर साहब, तो जी। फिर हमारे दरमियान तनाव हो जाएगा। जब हम फ़राइज़ की बात करेंगे तो हर शख्स अपने अपने फरीज़े को सरअंजाम करने की कोशिश करेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि उनकी फ़राइज़ क्या है। वालिदैन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के लिए, वो है उनकी दुनिया और आखिरत का सामान करना। उनके नफ़क़ा उनकी जिम्मेदारी है जी। उनका ध्यान रखना, उनको बुराइयों से बचाना जब तक कि वो खुद इस काबिल नहीं हो जाते जी। ये उनकी जिम्मेदारी है। सही। और हर वो चीज़ जो उसकी खैर और फलाह के लिए है, ये वालिदैन की ही जिम्मेदारी है। देखना ये है कि हमें वालिदैन के बारे में हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पूछा जाएगा हर माँ से कि उसके घर के बारे में, वालिद से उसके बारे में जी। और अगर जिम्मेदारी पूरी ना की जाए तो फिर कल को हमें लोग मिलते हैं कि जी ये कैसे हो गया और बच्चा यूं निकल गया और बच्चा जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो वो जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कमजोरी कमी होगी। बच्चे में जब तक कि वो नादान है तो उस वक्त तो उसका कोई कसूर नहीं होता, जिम्मेदारी वालिदैन की ही होती है कि उनकी तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाए। अब ये बच्चे की पैदाइश से शुरू होते हुए तरबियत कैसे की जाए, ये इसकी मज़ाज कुछ बताइए। बच्चे की तरबियत के अंदर जो सबसे क्रूशल रोल प्ले करना है वो बच्चे की वालिदा ने है। तो हम ये देखते हैं कि अगर बच्चे की वालिदा की, जब हम बच्चियों को ब्याहते हैं या उनको शादी की तैयारी करते हैं, तो हम दो चीज़ों की उसमें कमी करते हैं बहुत बड़ी। यानी कि इसको आप यूँ समझें कि हम बहुत कुछ स्पेंड करते हैं वेडिंग के ऊपर, लेकिन मैरिज पर नहीं करते। हम बहुत सी ताकत जो है वो फंक्शन पे लगा देते हैं, पैसा और वक्त, लेकिन वो शादी और निकाह पे नहीं लगाते। निकाह जो होता है वो रस्मी सा बस एक बुला के एक मौलवी साहब को तो पढ़वा दी और छुट्टी की। असल में वो जो खुतबा था निकाह का जी। वो अहम था। उससे पहले बच्चों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत, कि तुम जिस घर में जा रही हो वहां तुम्हारी जिम्मेदारियां बतौर बीवी के, बहू के और फिर कल को माँ के क्या है। तो एक तो सबसे पहले तरबियत बच्चे की करनी है। तो अब अपनी बच्चियों को तैयार करें कि कैसे अच्छा माँ बना जाए। जब बच्ची, जब से कोई खातून अब मालूम होगा कि वो माँ बनने वाली है जी। तो जदीद हमारे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो माँ के मूड्स होते हैं, जो माँ के मनाजिर वो देख रही होती है, वो उस बच्चे की शख्सियत पे असरअंदाज हो रहे हैं। चुनाचे जो माँ दिन भर या दिन का कुछ हिस्सा ही अल्लाह के दीन को, कुरान मजीद को पढ़ने में, तिलावत में गुजारेगी, और जो माँ दिन भर सिर्फ गाने ही सुनती रहेगी, तो असरात तो उस पर होंगे, फर्क तो पड़ेगा। इसलिए बच्चा पैदा होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले उसके कान में अजान दे दे। बिल्कुल।
سب سے پہلا لفظ وہ جو سنے وہ اللہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ سنے. اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو پہلا لفظ بھی نکلے جو منہ سے وہ اللہ کا نکلے. جی. لیکن یہ سب سے جو اہم چیز ہے والدین کی تربیت میں، وہ والدین کا خود اچھا رول ماڈل ہونا ہے. Okay. یہ ڈے 1 سے شروع ہو جائے گا. یعنی کہ آپ نے بچے کو دیکھا، ہم یہ کہہ دیتے ہیں، حدیث شریف سنا دیتے ہیں کہ جی 7 سال تک ہو جائے بچہ تو اس کو نماز سکھائی جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو کے بھی نہ پڑھے تو اس کو سختی کی جائے. تو یہ ذرا حدیث کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بچہ 7 سال کی عمر تک یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے والد نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ نماز پڑھ رہی ہیں، چچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، تو اس ماحول میں وہ خود بخود نماز پہ لگ جاتا. 7 اس سال کو ماحول ویسا دیا جائے تاکہ وہ اس کو پک اپ کر لے وہیں سے خود ہی، بجائے اس کے کہ بار بار ٹوکا جائے، کہا جائے. وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ رول ماڈل بن کر. اوکے اوکے. جس کو ہم کہتے ہیں نا جی پل اسٹریٹجی، کہ اس کو پل کریں اس طرح. Okay. جب سب لوگ کر رہے ہیں اور اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی 10 سال گزر جائیں اور وہ نارائقی سے کا مظاہرہ کرے تو اس کی بھی کان وان مروڑ کے آپ کو سختی وقتی دیکھیں کہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عصر حاضر میں یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ سختی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ سختی کی حد تک جانے کی اجازت ہے. وہ تو لمٹ ہے کہ آخری لمٹ، انتہائی لمٹ ہے. انتہائی حد ہے جب کوئی اور ترکیب نہ چلے. وہ 10 سال کی تربیت، اوکے. تو پھر انتہائی چیز یہ کہ کوئی سختی بھی کر لی جائے. ہمارے ہاں افسوس ہے کہ شروع ہی ہم الٹ طریقے سے کریں. وہ پہلا سٹیپ ہی اسی سے لیتے ہیں. اچھا. شروع سختی سے کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سختی جو ہے اس کے رزلٹ میں بچہ ریئیکٹ کر جاتا ہے تو پھر نرمی کوشش کرتے ہیں کرنے. ماحول دوسرا ہے. جی. اوکے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی. اب وہ ماحول نہیں ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ماحول پہلے بھی نہیں تھا. ذرا سختی کا ماحول اس طرح کا تھا عمومی طور پہ کہ ہم لوگ سہ جایا کرتے. مجھے بتائیے کون سے بچہ ہے جس نے بچپن کی ماں خوشی سے یاد رکھی ہو کبھی کہ مجھے یاد ہے بچپن میں بڑا مزہ آتا تھا. کیا خیال ہے آپ؟ صحیح بات. کہ بڑا مزہ آیا کرتا تھا، بابا بڑا مارتے تھے. کون کہتا ہے اس طرح؟ صحیح بات. کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس کو، کوئی بھی انسان پسند نہیں. وہ جو کچھ برخوردار ہیں جو کہ یاد کرتے ہیں ہماری ماں ہمیں مارتی تھی، بڑا فخر سے بتاتے ہیں، وہ الگ محبت کی بات ہے. شاید یہ محبت کی بات ہے، یا شاید وہ اب اپنے بچوں کو مارنے کی دلیل چاہتے ہیں، یا بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم بھی سہتے رہے ہیں. ہو سکتا ہے تم بھی مار کھاؤ اب. ہم نے بھی کھائی. جیسے کہ ہم بچوں سے کہتے تھے کہ ہم تو سائیکل پہ جایا کرتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے، 1 روپے میں اے سی گاڑی میں چل رہے ہیں. اوکے. تو میرے خیال میں شاید اس میں اپنا کوئی الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے، شاید اس میں کوئی بہت فائدہ نہیں ہوتا. اس مطلب کہ بچوں کی تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ وہ اس کو 9 مہینے وہ ماحول دیا جائے جس میں کہ وہ الٹیمیٹلی بچے کے ذہن بن رہا ہوتا ہے اس وقت. اور پھر جب میں بھی اکثر کہتا ہوں کوئی بچہ اگر خراب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یا کوئی عورت کمپلین کرتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں کہتا ہوں آپ کہاں تھی جب آپ کی گود میں تھا، اس وقت آپ نے تربیت کیوں نہیں دی. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بچوں کی تربیت ماں اس وقت کر سکتی ہے اچھی طرح سے جب وہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہوتا ہے. گڈ. اوکے. میں ایک سوال میرے ذہن میں اور آتا ہے کہ آج کے دور میں کی بات ہو رہی تھی، آئی پیڈ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اب اس میں تربیت کا اور ٹرینڈ دوسرا ہوگا. پہلے تو ہمیں خود یا تو آتا ہو کہ یہ آئی پیڈ یا یہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے، کئی والدین کو پتہ بھی نہیں ہے یہ آج کے دور میں، کیونکہ سٹارٹ ہوا ہے نا. تو شاید اگلی جنریشن کو پتہ چلے گا کہ یہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو تو معلوم نہیں ہے. اب اس سلسلے میں کیسے اویئرنیس پیدا کی جائے کہ بچوں کی تربیت اس دور میں کیسے ہو؟ بہت اہم اور زبردست سوال ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے آپ کے پچھلے سوال میں نے کچھ جو کمی کر دی میں اس کو مکمل کر دوں. جی ہاں بالکل. میں عرض کر رہا تھا کہ والدین ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، صحیح، اور ایک اچھا رول ماڈل بننا ہوتا ہے. اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ بچے آپ کی سنتے ہیں نہیں سنتے، بلکہ اس بات کی فکر کیجئے کہ بچے ہمیشہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے اور ہر اچھی بری بات کو نقل کر رہے ہوتے. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس پہ خفا نہ ہوئیے گا، حوصلے کے ساتھ سنیے گا.
بچہ اس کا ہر مینر اور بیہیویئر یا تو والدین کی نقل ہوتا ہے یا والدین کے کسی بیہیویئر پر ری ایکشن ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں سورس والدین ہی ہوتے ہیں. یا تو آپ کو کاپی کر رہا ہے یا آپ کی کسی بات پر ریئیکٹ کر رہا ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو بعض اوقات والدین خفا ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ ہمیں شروع ہو گئے ہیں, بدتمیزی تو وہ کر رہا تھا, آپ نے ہمیں کہہ دیا. جی کیونکہ آپ نہ صرف کے ذمہ دار ہیں بلکہ آپ ہی رول ماڈل ہیں اس کی اصلاح کا. ونس اگین پھر اسلام ہمیں بچوں کی رائٹس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کو تربیت بھی دیں تو ایک طریقہ کار اس کا اپنایا جائے تاکہ وہ بہتر تربیت ہو. ایک عجیب سی بات اس بارے میں آپ کو بتاؤں. سیدنا عمر بن الخطاب جب خلیفہ وقت بنتے ہیں تو ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے بوڑھا سا اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا, میں والد ہوں اس کا. تو وہ بلاتے ہیں اس بچے کو, سمجھاتے ہیں اس کو, انذار بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ بچے نے ایک سوال, نوجوان تھا, سوال کیا اس نے کہا امیر المومنین یہ تو سارے حقوق ہیں جو مجھے دینے ہیں والد کو, یہ بتائیے کہ بچوں کا بھی کوئی حق ہے جو ملنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. تو اس نوجوان نے پوچھا کہ بھلا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ حق ہے کہ وہ بچے کی اچھی تربیت کرے, اچھی ماں دے اس کو, اچھا ماحول دے, اس کو قرآن سکھائے, دین سکھائے اور کمانا بھی سکھائے, ضرورتیں پوری کریں, جو ریکوائرمنٹس دنیاوی ہیں پوری کرے. تو اس نوجوان نے کہا کہ جی میرے ابا سے پوچھیں سامنے بیٹھے ہوئے سے کہ کیا اس نے ان میں سے کوئی بھی کام کیا تھا؟ تو بابا جی نے کہا کہ جی نہیں ہے. تو سیدنا عمر ایک عدل و انصاف کا مینار ہیں, انہوں نے اس بزرگ سے کہا کہ میاں جی, بابا جی اب آپ جائیے, میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کہ آپ نے اس وقت جو آپ کی ذمہ داری تھی نہیں پوری کی, آج آپ مجھ سے کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ میں اس پہ سختی کروں؟ تو یہ تو اس فرد کی ایک حسن ایک اخلاق ہوگا کہ اگر وہ آپ کے ساری ذاتی آپ نے کبھی توجہ نہیں دی, تعلیم پہ توجہ نہیں دی, پڑھایا لکھایا نہیں, دین نہیں سکھایا, اور ایک جس کو کہتے ہیں ون فائن مارننگ آپ نے کہا لاؤ میرے حق دو مجھے, آپ نے اس بچے پہ انویسٹ نہیں کیا. تو یاد رکھیے کہ یہ انویسٹمنٹ بھی ہے آپ کی, دنیا میں انویسٹمنٹ بھی ہے آپ کی, صرف آخرت میں جواب دہ نہیں ہوگی اس کی, بلکہ یہاں پر انویسٹمنٹ. بس پھر بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کی جائے, اپنے آپ کو اسٹریم لائن کریں اور اپنے آپ کو پرکھا جائے اور اپنے اندر جھانکا جائے کہ آپ کیا چیز صحیح کر رہے ہیں کیا غلط. تو جبھی آپ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے سوال جو نے فرمایا تھا کہ یہ جو اسمارٹ فون کا اور ٹیبلٹس کا اور انٹرنیٹ کا جو اس دور سلسلے ہے, میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا یہ جو بے تحاشا انوالومنٹ ہے اسمارٹ فونز میں, انٹرنیٹ میں اور ٹیبز میں, یہ بچوں کی مصروفیت نہیں بلکہ والدین کی نگلیکٹ کرنے کی نشانی. کہ بجائے آپ بچے کے ساتھ وقت گزارتے, اس کو کچھ سیکھتے سکھاتے, آپ نے ایک آلٹرنیٹ ان کو دے دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ پکڑو آئی پیڈ, یہ پکڑو ٹیبلٹ, یہ پکڑو فون, اور میری جان چھوڑو, کھلونے دے دیے اور کھیلتے رہو اور میری جان چھوڑو. تو آپ نے تو اصل میں جان چھڑوائی ہوئی ہے, اور پھر وہ اتنا زیادہ اب ہو گیا ہے پریشر. تو اب یہ تو ہو گیا, خیر اب کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ پہ جو آپ کا بچہ جائے تو سپروائزڈ ہو, یہ نہیں کہ جب جیسے چاہے جو مرضی کھول کے بیٹھ جائے. یقین جانیے کہ کوئی نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھ کے, وہ کم ہی لوگ ہیں لیکن بہت کم نوجوان تو واقعی ریسرچ کرے, کوئی قرآن کو ڈھونڈتا پھرے, ورنہ کچھ اور ہی معاملہ چل رہا ہوگا. تو اس کو سپروائز کیجیے. دوسرا, ہمارے ہاں ہم دیکھیں تو بچوں کے پاس ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, ایسی انجوائبل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے فزیکل اور مینٹل, کہ ان کا دھیان اس طرف کم سے کم جائے. بچوں کا جو سب سے بڑا ایڈکشن کا مسئلہ ہے وہ ڈرگز نہیں بلکہ گیمز ہیں. میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ یہ گیمز کو کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایڈکٹیو بن جائیں. ان میں کون کون سے ایلیمنٹس ڈالے جاتے ہیں,
کلوز ڈالے جاتے ہیں کہ یہ بچے جو دیکھیں پھر اس کو نشہ لگ جائے کہ وہ بار بار کھیلے. اس پہ لوگوں نے مقدمے بھی بنائے ہیں خلاف ان کمپنیوں کے کہ اس قدر ایڈکٹیو گیمز بنا رہے ہیں اور کروڑوں ڈالر ریسرچ کر کے وہ ایڈکشن لیولز کو بڑھا رہے ہیں ایک گیم سے. آپ جو لوگ گوگل کریں گے ان کو ملے گا. اس میں تو بڑے بھی اور چھوٹے سبھی شامل ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان اندر سے بچہ ہی ہے نا, تو وہ بچہ جو ہوگا وہ کتنا متاثر ہو جاتا ہوگا, وہ کتنا انوالو ہو جاتا ہوگا, یہ ہم سب جانتے بھی ہیں. تو جی, تو یہ آپ میں ناظرین سے یہ کہ گیم ایڈکشن کو گوگل کریں, ڈوپامین لیولز گوگل کریں, دیکھیں کس طرح لوگ مینوپولیٹ کر رہے ہیں بچوں کو آپ کے اپنے منافع کے لیے. تو اس لیے یہ ایک تو چیز ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ انجوائبل ہیلدی ایکٹیویٹیز دیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, اور وقت گزارنے سے مراد ہے کوالٹی ٹائم گزاریں. یا ٹائم دینے والی بات جو ہے یہ بچوں کی یہ ہمیشہ سے رہا ہے. جو مصروف والدین ہیں اور یا بچے ہیں, یہاں پر ورکنگ ویمن بھی ہیں, خواتین جو گھر کی وہ بھی باہر کام کریں, جابس کریں, وہاں پر اور زیادہ کرائسس ہیں کہ بچے کمپلین کرتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں, ساری عمر کرتے رہے, اور بچوں نے کہا آپ نے ہمیں کیا دیا ہے, ہمیں ٹائم نہیں دیا آپ نے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور آج کل جو بیسیکلی جو انٹرنیٹ کا معاملہ ہے, اس میں آپ نے کہا کھلونوں کی طرح بہلا دیا بچوں کو اور وہ اس میں لگ گئے. اب یہ نہیں فالو کیا جاتا کہ کانٹینٹس وہ کیا کر رہا ہے, وہ جو کر رہا ہے اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, کیا چیز. دیکھیں گیمز بہت ہیں, تفریح بہت ہیں انٹرنیٹ پر, اور دوسری طرف بہترین علم ہے جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں, جو کہ اس کا مطلب گائیڈنس بھی ضروری ہے جو کہ بچوں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں ہر ایج کا بچہ اپنے طرح, بڑے بچے بھی ہیں, بڑے لوگ بھی اب اس میں انوالو گیمز ہو گئے ہیں. اب بچوں کی بات ہم کر رہے ہیں, تو ایج وائز کیسے ان کی تربیت کی جائے؟ ہم ایج وائز پہ آتے ہیں جی. تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ایک ان لمیٹیڈ اسپنج کی طرح ہوتا ہے, جو ہر چیز اپنے ماحول سے ابزارب کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے, اس کو لے رہا ہوتا ہے, اور آبزرویشن کے اوپر وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے, جس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں منکی سی منکی. وہ آپ کو دیکھتا کرتا ہے, اس طرح کرنا شروع کر. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھنا شروع کرتا ہے. ایک والد سگریٹ اگر پیتا ہے تو بچہ بھی وہ اٹھا کے سگریٹ منہ میں لگا لے. تو یہ سب چیزیں وہ آپ کو امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو امیٹیشن اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیکھنے کا. تو کوشش کریں نا پھر کہ وہ پھر اچھی چیزوں کو ہی امیٹیٹ کرے. یہ نہ ہو کہ جی اس کو آپ نے کارڈ کو ہی رخ ٹی وی کی طرف کر دیا کہ بچوں بس جو بھی آ رہا ہے اس کو دیکھ لو. اور وہ ٹی وی چینلز ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں کہ صرف انفینٹس کے لیے پروگرامز آ رہے ہیں. دیکھیے اکبر صاحب, انفینٹس کے لیے پروگرامنگ ہو رہی ہے, انفینٹس کے لیے پروگرام ریکارڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو شروع سے ہی نشہ لگ جائے اس چیز اور کسی اور قابل وہ رہے نا. جو بڑا ہوتا ہے تو دو چیزوں کا اور بڑا خیال رکھیں جو اس دور میں بہت نگلیکٹ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں. ایک کہ وہ کھا کیا رہا. اچھا, ہمارے لیے حلال اور طیب چیزوں کا ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے. ہر وہ چیز جو حلال ہوتی ہے ہو سکتا ہے طیب نہ بھی ہو. دیکھیے نا, میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے جو حلال ہے, اگر میں اس پہ کوئی گندگی یا ڈال دوں یا ایسا کیمیکل لگا دوں جو کہ لانگ ٹرم میں آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے تو طیب تو نہ رہا وہ. تو ہم نے کیا چیز کی ہے, یہ فزی ڈرنکس ہیں. میں نے لوگوں بچوں کے فیڈر میں دیکھا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کولا اس میں ڈالا جا رہا ہے, ان کو منہ میں دیا جا رہا ہے. یہ سب یہ چیزیں کوئی مفید ہے صحت کے لیے, ہم سب جانتے ہیں مفید نہیں. اس کے بعد یہ پکے پکائے پری پیکجڈ پلانٹ کے بنے ہوئے فوڈز, فاسٹ فوڈز, بیبی فوڈز ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک کیلا لے کے اس کو پھینٹنے میں کتنی دیر لگتی. آپ دیکھیے نا, ایک کیلا آپ جس مرضی پیکٹ میں بند رکھ دیں وہ چند لمحوں میں آہستہ آہستہ اپنی عمر دکھانا شروع کر دے گا, اور وہ ڈبہ جو ہے وہ سارا سال پڑا رہتا ہے, خراب نہیں ہوتا. اس میں کیا ڈالتے ہوں گے کیمیکلز, پرزرویٹیوز. پھر یہ فوڈ کلرز, یہ ٹافیاں اور چاکلیٹوں پہ بچوں کو لگا دیا. یہ تو نشے کی طرح چیزیں ہوتی ہیں. اس کو سادہ اچھی صحت بخش آج ہم کہتے نہیں ہیں کسی بوڑھے سے طاقتور آدمی کو دیکھ کر کہ دیکھو یہ خوراکیں کھائی ہوئی ہیں جی تو آج اس طرح چل پھر رہے ہیں.
تو ہم کیوں نہیں دے سکتے بچوں کو؟ تھوڑا دیں، ستھرا کھلائیں، اچھا کھلائیں۔ دوسرا، اس کی گروئنگ ایج میں بچے کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس پہ زور دیں، دوڑے، بھاگے، کھیلے، کودے۔ اگر یہ کرے گا تو اس کا جسم مضبوط بنے گا، اس کے پٹھے مضبوط ہوں گے، اور پٹھے مضبوط ہو جائیں گے یہ عمر بھر کام آئیں گے اس کے۔ اور پتہ لگا جوانی میں جی کمر درد شروع ہو گئی ہے، گھٹنے میں درد شروع ہو گئی ہے، فلانی چیز شروع ہو گئی ہے۔ نوجوانی کی بیماریاں بڑی وجہ اس کی بچپن میں نہ کھائی ہوئی خوراک اور نہ کی ہوئی ورزش ہے۔ ایک اچھا ہیلدی لائف سٹائل بچوں کو دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شروع سے ان کو اس کام پہ لگائیں۔ جو آپ کی حیثیت ہے، مالی حیثیت ہے، سادی خوراک اچھی خوراک ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی غریب آدمی اچھا کہاں سے کھلائے؟ تو میں تو پوچھتا ہوں کہ غریب آدمی کے بچے کو بھی الرجی ہوتی ہے، صحیح بات، کیونکہ وہ گند بلائی نہیں کھاتا جو آپ کے بچے کھا جاتے ہیں۔ بس یار خوری، اوور ایٹنگ، اور بچوں کو کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہیلدی کھانا کھلایا جائے یا ان کو گائیڈ کیا جائے کہ بچہ کھائے جا رہا ہے یا ایکسٹرا چیزیں کھا رہا ہے، میٹھا کھا رہا ہے، دانت خراب ہو رہے ہیں، ڈرنکس پی رہا ہے، سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ والدین کو اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ اویئرنیس ہمارے ویسے بھی معاشرے میں نہیں ہے ہیلتھ کے لیے لحاظ سے بھی، تو وہ بچوں کو بھی نہیں دے پا رہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس تربیت میں یاد رکھیں کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لرن ٹو سے نو۔ بچوں کو نو سننے کی عادت ڈالیے۔ یہ کوئی لاڈ پیار نہ ہوا کہ ہر بات پہ ہاں کہہ دی، پھر جب آپ اس کو ایک ذرا سی بات پہ، نقصان دہ بات پہ نہ بھی نہیں کر پائیں گے، پھر وہ لیٹ جائے گا، پھر وہ روئے گا، پھر بدتمیزی کرے گا، پھر اب ہار تھک کے پھر کہہ دے۔ لوگ پوچھتے ہیں بچے ضدی کیوں ہوتے ہیں، ضد کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ آپ ان کو ضدی بنا لیتے ہیں نا۔ جب ایک مرتبہ ان کو نہ کرنے کے بعد ان کی ضد پہ یا ان کی ناجائز فرمائش پہ آپ جھک جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو یہ سکھایا کہ میاں ایسے ہم بات مانتے ہیں، پہلی مرتبہ بات نہیں مانتے، ہم تو لڑنے کے بعد بات مانتے ہیں۔ تو ہر بات پہ لڑنا شروع کر دیں، بچہ روتا ہے یا اریٹیٹ کرتا ہے تو پھر اس کی بات مان لی جاتی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے کچھ ایسی عادتیں ہیں جو بچوں کو خام خواہ ڈال دیں، ضد کرنا ہم نے سکھایا کہ جی وہ اچھا۔ پھر ایک والدہ اکثر کہتی جی کہ وہ کھاتا کچھ نہیں ہے جی۔ کھاتا کچھ نہیں۔ ہمارے محلے میں میں دیکھتا ہوں ایک خاتون ہر روز دوپہر کو اور رات کو سڑک کے اوپر بچی کو سائیکل پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ انہیں کے بچے سائیکل پہ بیٹھی ہوتی ہے سڑک کے اوپر اور وہ کھانا دے رہی ہوتی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے کھاتی نہیں۔ آپ کو پتا میں جس علاقے سے ہمارے یہاں تفنن تو بہت زیادہ ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ بی بی انسان کا ہو یا کسی جانور کا، جب بھوک لگے گی کھا لے گا۔ زبردستی آپ ٹھونستے ہیں جب بھوک نہیں ہوتی، وہ آپ پہ احسان کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے بھی دو، یہ بھی ساتھ دو، یہاں بٹھاؤ وہاں کھڑا کرو، اور پھر آخر میں تنگ آپ خود ہی ہوتے۔ وہ ہیبٹ ڈالے نا شروع دن سے، جو ہیبٹ آپ کو معلوم ہے کہ آگے چل کے خرابی پیدا کرے گی۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اکثر میں نے سنا ہے ماؤں کو بڑی بے بسی کے عالم میں کہتی ہیں کیا کریں آج کل کے بچے سنتے نہیں۔ اب یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے تربیت کا کہ بچہ نہیں سن رہا اور ماں بے بس ہے اور کہہ رہی کہ کیا کریں سنتے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں کیسے ان کو موٹیویٹ کیا جائے بچوں کو؟ دیکھیے پیرنٹنگ کے ہر مسئلے کے ہر حل کی طرح اس کی بھی گفتگو کا آغاز ایک سخت بات سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ ایک پور سیلف امیج سے سفر کرتے ہیں، ان کے اندر اپنے بارے میں ہی اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، پرسنالٹی میں وہ کمزوریاں جو پرسنالٹی کے اندر ہوتی ہے ان کو کور کرتے ہیں اور کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ انہوں نے خود ہی ہر بات مانتے گئے اور اب جو ان کی کوئی نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں ہماری کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود عادت ڈالی ہوتی، عادت ڈال دی اس کی۔ میں نے ابھی کہا تھا نا لرن ٹو سے نو، اوکے، وہ ہیبٹ بنائے ان کی کہ بھئی یہ ہے یہ نہیں ہے۔ ایک انسان آپ کا محتاج ہے جی کھانے پینے رہنے کے لیے، وہ آپ سے کیسے لڑائی کر سکتے بیچارہ؟ بڑی عجیب بات ہے، کئی جگہ پر ہمیں یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ نیور سے نو۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں ایسے، بچوں کی بات نہیں ہو رہی، بیگم کی بات ہو رہی شاید۔ اچھا بچوں کی ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ بچے ماں بے بس ہے اس لیے ہے کہ وہ عادت ہی ان کو بچوں کی یہ ڈالی گئی ہے کہ وہ اگر وہ ذرا سے ضد کرے گا تو مان لے گی بات، تو وہ پھر مسئلہ ہے۔
ویل دیکھیں ابھی اس کا مطلب یہ کہ ایک تو ماحول ہم گھر پہ دے رہے ہیں اور گھر کا ہی ماحول میں اب اس کو بہتر کیسے دیا جائے, ایک انوائرمنٹ بچے کو کیسے ماحول دیا جائے تاکہ اس کی تربیت اچھی ہو, اچھا انسان بنے شروع سے آخر تک, آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو رول ماڈل اچھے بنے, ٹھیک ہے, ان کو کھلائیں حلال اور طیب, حرام نہ کھلائیں. حرام پہ پلیں گے تو حلال کام ان کو اچھے لگے گے. تیسرا پیرنٹنگ سیکھیں. ہم پیرنٹس پہلے بن جاتے ہیں لیکن پیرنٹنگ نہیں سیکھتے زندگی بھر. تجربات بچوں پہ نہ کریں, کتابیں کورسز موجود ہیں, سیکھیں. اور چوتھا صبر, خاص طور پہ دینی اعتبار سے بچوں سے ایسے بات کریں جیسے کہ نو مسلم کو دین کے قریب لے کے آیا جائے. ناظرین, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ابھی بہت سے سوالات موجود ہیں جو کہ ہم شیخ جہانگیر محمود صاحب سے کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی اکبر شہباز کو اجازت دیں, اس امید کے ساتھ کہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.